अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा इन वॉशिंगटन। 21 नवंबर 2023 की बिलाशुबा पाकिस्तान के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक 2 मेंबर का डिविजनल बेंच अब तक इमरान खान के हवाले से जेल के अंदर साइफर के मुकदमे में जो भी प्रोसीडिंग हुई थी 29 अगस्त के बाद उसे उड़ा के रख देता है, उसे गैर कानूनी करार देता है, कलअदम करार देता है और यूं एक तरह से फ्रेश ट्रायल जो है साइफर का, एक तरह से अदालत ने कह दिया है कि आपको फ्रेश ट्रायल जो है वो करना पड़ेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के नतीजे में चौधरी निजामुद्दीन का जो फस्तायत का किला है उसकी फसील की चंद पत्थर जो हैं वो डेफिनेटली गिर जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ अचीव हुई है इमरान खान के हवाले से और क्या अचीव नहीं हो सका, इसके ऊपर मैं बहुत तफसील से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और इस पर मेरी पोजीशन भी बड़ी क्लियर थी बिकॉज मैं पहले कह चुका था कि सही फैसला यही होगा कि ये ट्रायल जो है इसे कलअदम करार दे दिया जाए, लेकिन अदालत में इतनी इखलाकी जरूरत नहीं हो सकेगी कि वो ट्रायल को गलत करार दे दे। टू दैट एक्सटेंट आई हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन ये एक ऐसा प्रूव्ड रॉन्ग है जिसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ और अदालत का तहे दिन से मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस 2 मेंबर बेंच ने पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इज्जत में और वकार में बेइंतहा इजाफा किया है और एक उन्होंने राह दिखाई है बाकी जज साहिबान को भी, मैजिस्ट्रेट्स को भी, जुडिशल ऑफिसर्स को भी, पाकिस्तान की बार एसोसिएशन को भी और खास करके पाकिस्तान की मीडिया को और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को कि आपके अंदर इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। लेकिन ये वाहिद डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट्स और भी बहुत सी हैं, दिलचस्प हैं, अहम हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर इंस्टेंस खैबर मोनिका का जो एक जबरदस्ती किस्म का इंटरव्यू करवाया गया जीएन न्यूज पे जनाब शाहजेब खानजादा साहब के साथ, और उसके बाद पीएमएलएन ने, नवाज शरीफ ने जाती तौर पे उस डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट किया और किस किस्म की उन्होंने बहस छेड़ी, उससे एक तरफ तो आपको चौधरी निजामुद्दीन और नवाज शरीफ के दरमियान की बाहमी जो गठजोड़ है, उनके दरमियान जो एक कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। और नवाज शरीफ का पीएमएलएन का जो एक प्रिमिटिव जहन है औरत के हवाले से, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जिस पेट्रियार्कल माशरे को वो सपोर्ट करते हैं, जिस वैल्यूज को वो सपोर्ट करते हैं, वो भी खुल के हमारे सामने आई और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। फिर इसके अलावा पंजाब हुकूमत से भी एक इंट्रा कोर्ट अपील दिलवाई गई है और यूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फौजी अदालतों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 23 अक्टूबर का फैसला था, जिसके खिलाफ पहले वफाक भी एक इंट्रा कोर्ट अपील डाल चुका है, एक इंट्रा कोर्ट अपील खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से डलवाई गई, एक इंट्रा कोर्ट अपील मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डाली। और लेकिन मजे की बात यह है कि सिंध हुकूमत जो है, खबर उड़ाई गई थी लेकिन सिंध हुकूमत और वहां के चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खुद पहले, वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज रह चुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 23 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है हुकूमत सिंध ने नहीं डाली और पहले उसकी खबर बकायदा डॉन ट्रिब्यून में छप चुकी थी। ये भी एक डेवलपमेंट है। लेकिन मैं समझता हूं कि साथ ही जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी अहम है, जहां आप देखते हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान होस्टेजेस के एक्सचेंज के हवाले से एक डील ऑलमोस्ट सेटल हो गई है। अगले चंद घंटों में जब आप वीलॉग देख रहे होंगे तो शायद इस डील के तमाम खतोखाल हमारे सामने आ जाएं। और इसके साथ ही चीन जो है वो मशरक़ वस्ता के अंदर एक पॉलिटिकल प्लेयर की हैसियत से इमर्ज करता हमें नजर आता है। ये भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, इनकी तरफ भी मैं, इनकी तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस चीज़ की तरफ आ जाऊं जिसके बहुत से पॉइंट्स जो हैं मेरे पास हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ये 2 मेंबर बेंच था, इसे मियां गुल हसन औरंगजेब लीड कर रहे थे, उनके साथ थी जनाब समन रफत साहिबा। लेकिन लीड ज्यादातर जो डिस्कशन हुई उसमें हमने मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के ही आर्गुमेंट्स देखे हैं। अब मैंने इसके ऊपर जो 2-3 वीलॉग किए थे, मैंने उसमें कहा था कि सही फैसला कानूनी एतबार से, जो मैंने वकला से डिस्कशंस की बहुत से वकीलों से, तो उसका सम टोटल ये था कि सही फैसला तो यही होगा कि ये साइफर कोर्ट की जो इवन तश्कील है, इसकी जो क्रिएशन है, ये भी ठीक नहीं हुई और इसकी अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं जेल के अंदर, जो खुफिया ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, इस सब को कलअदम करार दे दिया जाए। लेकिन मुझे शक ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायद इतनी जुर्रत का मुजाहरा ना कर सके और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं उसमें गलत साबित हुआ हूँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने खासी मॉरल करेज का यहाँ पर मुजाहरा किया है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि मेरी कभी मुलाकात तो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब से नहीं हुई, मुझे याद नहीं है अनजाने में कभी हुई हो। लेकिन उनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम प्रिंस अदनान औरंगजेब था, उनसे मेरी बहुत मुलाकात थी। वो एक सोशलाइट थे। इस्लामाबाद का जो डिप्लोमेटिक सर्कल है, जहाँ डिनर्स पे, लंचेस पे, मीटिंग्स पे मुलाकात बहुत मेरी उनसे हुई, बड़ी मेरी उनसे डिस्कशन होती थी। और वो शायद
کسی زمانے میں ایک تحریک انصاف کو سپورٹ بھی کرتے تھے، لیکن دھرنوں کے آگے پیچھے وہ تحریک انصاف کی اور عمران خان کی پالیٹکس کے بہت مخالف ہو چکے ہوئے تھے، اور بہت بڑے اس کے وہ کرٹک تھے، اور میری ان سے اس حوالے سے بڑی بحث ہوتی تھی۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پورا کا پورا خاندان ہی جو ہے وہ عمران خان کی پالیٹکس کا اور پی ٹی آئی کی پالیٹکس کا ایک بہت بڑا ناقد تھا، بہت بڑا کرٹک تھا، اور یہ بڑی پرنسپل بیسڈ آرگومنٹس دیا کرتے تھے۔ یہ والی سوات کی فیملی ہے، والی سوات جو ختم ہو گئی تھی، سوات کی کنگڈم اور پرنسلی اسٹیٹ جو ہے، ان کی جو ولی عہد تھے جو کبھی والی بن نہیں سکے، ان کے یہ صاحبزادے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عدنان اورنگزیب بھی بڑے بھائی اور محمد اور میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں، یہ ولی عہد کے صاحبزادے ہیں، اور بڑی پرنسپل بیسڈ ان کی پالیٹکس کی بڑی پڑھی لکھی یہ ایک فیملی ہے۔ یہ میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ شاید یہ سوچیں گے کہ میاں گل حسن اورنگزیب نے عمران خان کی کوئی یہاں پہ طرفداری کر دی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ فیملی عمران خان اور تحریک انصاف کی بہت بڑی کرٹک ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے بالکل ٹو دا بیسٹ پاسبل انٹرپریٹیشن آف لا، کانسٹیٹیوشن، کامن سینس، اور جو سلمان اکرم راجہ نے ان کے سامنے بریلینٹ آرگومنٹس دیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اچیو کیا ہوا، جہاں تک سائفر کورٹ کی جو اسپیشل کورٹ بنائی ہے منسٹری آف لا نے جون 2023 میں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، میرا خیال تھا کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور میرا خیال سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اسی کو چیلنج کیا ہوا تھا، لیکن اس سائفر اسپیشل کورٹ کی تشکیل اور کریشن کو عدالت نے درست قرار دیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کس چیز کو غلط قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر جو خفیہ ٹرائل، جو جیل کے اندر ایک ٹرائل شروع کیا گیا 29 اگست کو، اور اس کے حوالے سے منسٹری آف لا نے جو نوٹیفیکیشن کیے ہیں، اسے انہوں نے غلط قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ الٹرا وائرز آف لا ہیں، لیکن ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایک جج یا ایک میجسٹریٹ جو ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک خاص جگہ پہ جو کورٹ روم ہوتا ہے وہیں پر بھی پروسیڈنگ کرے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف جسٹس اس کو کہیں جیل میں بھی پروسیڈنگ کرنی ہے، جیل میں بھی مقدمہ چلانا ہے، تو وہ جیل میں بھی مقدمہ چلا سکتا ہے۔ تاہم اس مقدمے چلانے کا جو پروسیس ہے کہ اس میں ایسا جج جو ہے اسے ایک ریکویسٹ دینی ہے وائر ڈیپٹی کمشنر اور کمشنر یا جج کے تھرو ٹو دی گورنمنٹ، یعنی اس کو پھر گورنمنٹ سے اس جیل کی پرمیشن لینی ہے، اور اس کے تمام ریزنز کو اسے ڈاکومنٹ کرنا ہے، اور اسے ٹھیک طرح سے ان ریزنز کو لکھنا ہے۔ اور اس پرٹیکولر کیس میں سلمان اکرم راجہ نے اس عدالت کے بینچ کے سامنے یہ ثابت کیا کہ اسپیشل کورٹ کے جو جج صاحب ہیں ابو الحسن ذوالقرنین صاحب، انہوں نے کبھی بھی جیل کے اس ٹرائل کی پراپر ڈاکومنٹڈ پرمیشن نہیں لی، اس کو پراپر طریقے سے انیشیٹ نہیں کیا۔ پھر یہ سوال بھی اٹھا کہ کیبنٹ نے جو اس کا اپروول دیا ہے جیل ٹرائل کا 13 نومبر 2023 کو، 2023 کو جو انہوں نے دیا ہے، اس سے وہ ریکوائرمنٹ پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بٹ سلمان اکرم راجہ نے بہت کنونسنگلی ثابت کیا کہ یہ تو پوسٹ ہاک ہوئی ہے، اس سے پہلے ٹرائل شروع ہو چکا تھا، اور یوں منسٹری آف لا کے جو نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں 13 نومبر کا کیبنٹ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد 13 نومبر کا اور 15 نومبر کے جو نوٹیفیکیشن منسٹری آف لا نے ایشو کیے ہیں، وہ بھی انلیگل ہیں، وائڈ آف لا ہیں۔ اور اس کے پہلے جو منسٹری آف لا نے نوٹیفیکیشن ایشو کیے تھے 12 ستمبر کا، 25 ستمبر کا، 3 اکتوبر کا، ان سب کو بھی، اور پھر غالباً اس کے بعد بھی ان سب کو بھی وائڈ اور انلیگل جو ہے وہ قرار دے دیا۔ تو یہ ٹیکنیکل قسم کا ڈیسیجن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت نے، چونکہ اب کیبنٹ نے سائفر ٹرائل کا جیل میں اجازت دے دی ہے، اور اب اگر نئے سرے سے یہ ٹرائل شروع ہوتا ہے تو وہ جیل میں ہو سکتا ہے۔ دوسری جو چیز اس میں ہوئی ہے کہ آپ کیا اوپن ٹرائل، اب اوپن ٹرائل کے بارے میں جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ بہت یہاں امپورٹنس اختیار کر چکی ہے کہ جب اس کا حکومت دوبارہ ٹرائل کا فیصلہ کرتی ہے، حکومت کو دھچکا ضرور لگ گیا، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو دھچکا لگ گیا، جیسے میں نے کہا چودھری نظام الدین کے قلعے کی فصیل سے چند پتھر گر گئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکلا نہیں ہے، بیکاز سائفر کا وہ ری ٹرائل آرڈر کریں گے۔ جب ری ٹرائل آرڈر کریں گے تو اوپن ٹرائل، کیونکہ عدالت اب یہ کہہ رہی ہے، یہ ڈویژنل بینچ نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اس ڈیسیجن سے یہ لگتا ہے، کیونکہ ڈیٹیل ابھی نہیں ہمارے سامنے ڈیسیجن آیا، صرف شارٹ آرڈر ہمارے سامنے آیا، تو شارٹ آرڈر کی اسپرٹ یہ ہے
کہ جیل کے پریمیسز کے اندر بھی جیسے کہ اٹارنی جنرل منصور ایوان کہتے ہیں کہ بہت بڑا کمیونٹی ہال جو ہے وہ اس کے لیے دے دیا گیا ہے، تو جیل کے پریمیسز کے اندر بھی ایک اوپن ٹرائل ہو سکتا ہے۔ پھر اوپن ٹرائل کی کیا ڈیفینیشن ہوگی، اس کے کیا کیریکٹرسٹکس اور خصوصیات ہوں گے، کیا خصوصیات، کیا سٹینڈرڈ یہ یارڈ سٹک پہ یہ ٹرائل پورا اترے گا کہ عدالت یہ کہہ سکے گی کہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہے اور یہ ایک کلوزڈ خفیہ ٹرائل نہیں ہے۔ لیکن شارٹ آرڈر سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جیل کے اندر جو ہے وہ ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اب اوپن ٹرائل، پھر وہ میرے پچھلے ویلاگ کو آپ دیکھیں جہاں میں نے کہا تھا کہ ان دی اینڈ یہ ہوگا کہ خاندان کے علاوہ اس میں اگر میڈیا کو بھی پرمیشن دے دیں تو یہ اوپن ٹرائل ہوگا۔ سو اوپن ٹرائل کا لفظ اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اب غیر معمولی اہمیت کی حامل ہو چکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس میاں گل حسن، آنریبل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے چند دن پہلے اسی پروسیڈنگ میں، کیونکہ 13 نومبر یا 14 نومبر کو یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی تھی، 16 نومبر تک سٹے ملا تھا، پھر اس کے بعد 20 نومبر تک سٹے ملا تھا، پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوا۔ تو ایک پوائنٹ پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تہاڑ جیل کے اندر جو اندرا گاندھی کے حوالے سے مقدمہ ہوا وہاں پر بھی میڈیا کو ایکسیس حاصل تھی۔ انہوں نے میڈیا کی ایکسیس اور میڈیا کی پریزنس کو ایمفسائز کیا تھا۔ میں نے اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا تھا اپنے ایک سے زیادہ ویلاگ کے اندر، میں نے پورا ویلاگ اس پہ کر دیا تھا، اور وہ اس لیے بھی کیا تھا کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن بھی تھی کہ تہاڑ جیل کے اندر شاید اندرا گاندھی کا ٹرائل ہوا تھا۔ نہیں، تہاڑ جیل کے اندر اندرا گاندھی کے قاتلوں کا ٹرائل ہوا تھا۔ یہ پوائنٹ اور یہ ڈسٹنکشن بہت امپورٹنٹ تھی، بیکاز جب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جیل کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے تو آخر کیا سرکمسٹانسز اور وجوہات ہوں گی جس میں کسی کا ٹرائل جیل کے اندر ہوگا۔ میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ تہاڑ جیل میں اندرا گاندھی کے قاتلوں کا جو ٹرائل ہوا اس کی بڑی مخصوص قسم کی وجوہات تھیں، بیکاز دلی میں فسادات ہوئے جس کے نتیجے میں، پورے ہندوستان میں فسادات ہوئے جس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ 8 سے 20,000 کے قریب سکھ جو ہیں انہیں قتل کر دیا گیا، اور کئی مہینے تک ہندوستان میں جب اس مقدمے کا آغاز ہوا اس وقت تو کئی مہینے تک 1984 کی یہ بات ہے، تو کئی مہینے تک ہندوستان کے نارتھ میں دلی میں حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب رہے، اور یہ ایک مخصوص سرکمسٹانسز تھے جن میں اس ٹرائل کو تہاڑ جیل میں کرنا پڑا۔ عمران خان کے کیس میں، جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے سائفر کا لیک کر کے اس کو مس یوز کر کے پاکستان کی ریاست کو، قوم کو، پاکستان کے خارجہ تعلقات کو، ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ ٹرائل بائی اٹس ویری نیچر یہ بہت مختلف ہے، اور اس قسم کا ٹرائل خفیہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا ٹرائل ہونا چاہیے جس کو بلکہ میڈیا پہ براڈ کاسٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے پوری دنیا کو، پاکستان کی اویئر سٹیزنری کو، پورے پاکستان کے ڈائسپورس کو، جو خاص کر کے جو نارتھ امریکہ کے اندر موجود ہیں، خود ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں رہتے ہیں، کہ کس طرح سے عمران خان نے پاکستان کے مفادات کو، ریاست کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس لیے میرا استدلال یہ تھا کہ یہ جو ساری تھنکنگ ہے کورٹ کی، یہ ایک صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائل جیل میں ہی ہوگا، اور اوپن ٹرائل کی ڈیفینیشن کے اوپر جو ہے بہت زیادہ بحث ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اس کو آپ سم اپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، یہ چودھری نظام الدین کا جو پورا سسٹم ہے اور فسطائیت کا جو پورا نظام ہے، اس کو ایک دھچکا ضرور لگا ہے، اور عدالت نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا ہے، جس کے لیے ہم سب کو عدالت کا شکر گزار جو ہے ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں اس دوسری چیز کے اوپر جو اس سے جڑی ہوئی ہے ایک طرح سے۔ اگر عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، جس طرح سے پی ایم ایل این کے اپولوجسٹ اور بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ ہر وقت میڈیا کے اوپر ذرائع ابلاغ میں کہتے رہتے ہیں، اور عمران خان کو بہت بڑی شکست ہو چکی ہے، عمران خان کا برانڈ جو ہے اس کو ایک ناقابل تلافی جھٹکا لگ چکا ہے، تو پھر خاور مانیکا کا انٹرویو کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو یہ انٹرویو کروایا گیا یہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہے جس طرح اس سے پہلے صداقت عباسی کا انٹرویو کروایا گیا، یا فروخ حبیب کا کروایا گیا، یا اور بہت سے لوگوں کا کروایا گیا، یا شیخ رشید کا انٹرویو کروایا گیا، یا عثمان ڈار کا انٹرویو کروایا گیا۔ یعنی پیٹرن ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے کسی کو پکڑا جاتا ہے، یا اسے اغوا کر لیا جاتا ہے، یا اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو معافی دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک ڈیل ہوتی ہے۔ ڈیل اس کی ہوتی ہے کہ وہ آ کر ایک ایسا انٹرویو کرے یا پریس کانفرنس کرے یا کسی پارٹی کو جوائن کر لے جس کے نتیجے میں عمران خان کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے یا عمران خان کو اذیت دینی ہوتی۔ تو اگر یہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اگر اسے مطلوبہ نتائج مل چکے ہیں، تو پھر خاور مانیکا کا یہ ڈسکسٹنگ انٹرویو جیو نیوز پہ، جس سے جیو نیوز کی بچی کچی جو برانڈ پاور ہے، خاص کر کے شاہ زیب خان زادہ کی، وہ بھی ساری مٹی پلید ہو گئی ہے وہاں پہ، تو یہ کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فسطائیت کا یہ جو پورا نظام ہے، اور چودھری نظام الدین اور نواز شریف کے گٹھ جوڑ کے باوجود ابھی تک عمران خان کا برانڈ، خود ان کے اپنی اسیسمنٹ میں، ہماری اسیسمنٹ کو ماریں گولی، ان کی اپنی جو اسیسمنٹ ہے انٹرنل، اس میں ابھی تک عمران خان کا برانڈ ان کے لیے چیلنج ہے۔ اس لیے یہ نئے سے نئے خاور مانیکا جو ہیں وہ یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن خاور مانیکا کے انٹرویو کے 3-4 آسپیکٹ جو ہیں
وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں میں سمجھتا ہوں. پہلا تو ظاہر ہے گٹر پالیٹکس کا آسپیکٹ ہے کہ پاکستانی میڈیا کس حد تک اس کا ڈاؤن فال ہو چکا ہے اور پی ایم ایل این کی سیاست کے کیا حالات ہیں. دوسرا اس کا آسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک افیکٹو کوآرڈینیشن نظر آتی ہے چودھری نظام الدین کا جو پورا سسٹم ہے, اس کا جو ایک ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے اس کے درمیان اور نواز شریف کی پالیٹکس کے درمیان. اب بھلا پوچھیں کیسے؟ کیونکہ خاور مانیکا کو گرفتار کرنا لینڈ گریبنگ کے کیس میں, اس کو جیل میں بند کر دینا, وہاں اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنا اور اسے آمادہ کرنا کہ وہ اپنی فارمر بیوی کے خلاف, اپنی پہلی سابقہ اہلیہ کے خلاف اور عمران خان کے خلاف جا کے کیچڑ اچھالے. ظاہر ہے یہ پورا پروسیس جو ہے یہ چودھری نظام الدین کے ہرکاروں نے کیا ہے, اس کے جو کارندے ہیں انہوں نے یہ پہلا اس کا سٹیپ کیا ہے. دوسرا اس کے اوپر ڈبیٹ جو ہے وہ کی ہے پی ایم ایل این نے اور نواز شریف. تو آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ چودھری نظام الدین کا جو ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے وہ نواز شریف صاحب کی سیاسی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی کو بھی کوئی اس کنیکشن کو دیکھنے میں اب آپ کو کوئی رکاوٹ ہوگی یا دقت ہوگی کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بالکل جڑ گئی ہیں. اس میں کوئی آپ یہ کیا اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے اس کو ادروائز کی؟ تو بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جو نواز شریف کی سیاسی ضروریات ہیں وہ چودھری نظام الدین کا نظام جو ہے, ڈھانچہ جو ہے پورا کر رہا ہے. تیسری اس میں جو چیز نظر آتی ہے آپ کو کہ وہ پی ایم ایل این کا جو پیٹریارکل کلچرل ماڈل ہے کہ پی ایم ایل این کی جو ساری سیاست ہے وہ ایک پیٹریارکل کلچر کے گرد کھڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے ایک اسپیشل اپنے آپ سے عدالت میں جب وہ بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز پہ, تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوایا گیا. آپ اس سوال دیکھیں جو نواز شریف صاحب سے ایک رپورٹر پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی خاور مانیکا کا آپ نے انٹرویو دیکھا ہے اور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ کوشچن وہ کوشچن نہیں ہے جو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ اٹانومس قسم کا رپورٹر کسی سے سوال پوچھتا ہے. یہ وہ لیڈنگ کوشچن ہے جو پوچھا ہی اس لیے جاتا ہے, یہ فرمائشی سوال تھا. اور اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس کے بعد ریاست مدینہ کی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. بڑی انٹرسٹنگ بات. پہلے تو یہ سمجھیں کہ پیٹریارکل ماڈل جس کو میں کہہ رہا ہوں, پاکستان کا جو یہ پیٹریارکل خاص کر کے پنجاب کے اندر پورا ایک کلچرل یہ جو ایک کلچر ہے, یہ کلچر مذہب کی بھی ساری انٹرپریٹیشن اور تشریح جو ہے اسلام کی وہ اپنے پیٹریارکل مائنڈ سیٹ سے کرتا ہے. اور ان کے نزدیک مذہب کی بھی ساری ضرورت یہ ہے کہ آپ نے عورت کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. پیٹریارکل کلچر یہ کہتا ہے کہ عورت کی جگہ جو ہے وہ کچن میں ہے, کھانا پکانے میں ہے یا بچے پیدا کرنے میں ہے. یہ تیسری جو جب چونکہ پریشر پڑتا ہے مغرب کی طرف سے ماڈرنٹی کا, تو پیٹریارکل معاشرے نے اس کا حل نکالا ہے کہ آپ ایک روبوٹک قسم کی عورتیں پیدا کر دیں جو اچھے خوبصورت کپڑے پہنیں, میک اپ لگائیں, انگلش اردو میں بات کریں, جہاز میں بیٹھیں, وینٹنی بیگ مہنگا سا کوئی ایک ان کے پاس بیگ ہو, جیسے کہ اس کی بہترین سب سے کلاسک جو ریپرزینٹیو خاتون ہے پیٹریارکل کلچر کی وہ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں, جن کے ساتھ بیٹھ کے نواز شریف باقی عورتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ٹھیک, آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کی عورتوں کو جلسوں کے حوالے سے, ڈانس کے حوالے سے انہوں نے کامنٹس کیے. تو جو پیٹریارکل نظام کی ریپرزینٹیو خواتین ہوتی ہیں انہیں کبھی بھی اس میں بےزتی محسوس نہیں ہوتی کہ ان کی موجودگی میں جب اس قسم کے کامنٹس کیے جاتے ہیں تو ان کے اندر کی کوئی فیمنن عورت جو ہے اس کی انسلٹ نہیں ہوتی. یہ پیٹریارکل سسٹم کی ایک بڑی زبردست قسم کی نشانی ہے. یہ ایک میڈیول مائنڈ سیٹ ہے کلچرل, جس کو بنیادی طور پہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے تو پیٹریارکل معاشرہ جو ہے اس کو شکست ہو چکی ہے. کوئی ماڈرن اسٹیٹ جو ہے عصر حاضر میں اس کو پیٹریارکل پالیٹکس کے اوپر آپ نہیں چلا سکتے. اور یہ ایک سنگل پوائنٹ جو آپ کے سامنے آیا ہے, اسی سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ پی ایم ایل این در حقیقت پاکستان کو عصر حاضر میں 21ویں صدی میں لیڈ نہیں کر سکتی. بیکاز اگر اس قسم کی پارٹی آپ کو لیڈ کرے گی تو آپ تہذیبی اعتبار سے آپ پیچھے رہ جائیں گے. ریاست مدینہ کی جو کنفیوژن ہے وہ بار بار ہمارے سامنے آتی ہے. پیٹریارکل مائنڈ سیٹ سے ریاست مدینہ کا صرف مطلب ایک تھیولوجیکل مذہبی قسم کی ریاست ہے, اور اس کا بھی تمام تر فوکس جو ہے وہ آدمی عورت کے تعلقات پہ. پیٹریارکل مائنڈ سیٹ سارے مذہب کو آدمی عورت کے تعلقات کے حوالے سے ہی دیکھتا ہے. چند مہینے پہلے میں نے ایک کامنٹ کیا تھا, میں نے چھوٹا سا ویلاگ کیا تھا جس کے حوالے سے بڑی کنفیوژن مچی, اور پھر میں کبھی آ کے کھل کے پورا ایک ویلاگ اس کے حوالے سے کر نہیں سکا. جب میں نے یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ شاعر مشرق جناب حضرت علامہ اقبال نے جب اپنا 1907 میں وہ شعر یا مصرع بولا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا, تو در حقیقت وہ سویلائزیشن کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے.
اور اس کا جو تمام طرف، اور میں سوال اس لیے اٹھاتا تھا کہ تاکہ لوگ سوچیں، تو وہ سویلائزیشن کو، یہ جو ساؤتھ ایشین مسلم مائنڈ ہے، یہ سویلائزیشن کو صرف آدمی عورت کے تعلقات سے دیکھ رہا ہے، اس کی موڈ آف پروڈکشن، اس کی اور جو باقی ساری چیزیں اس کو نہیں دیکھ رہا. اور جب ان کو لگتا ہے کہ مغرب کی عورت جو ہے وہ بڑی بے باک ہے اور وہ آزاد ہو گئی ہے، باہر نکل گئی، تو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ایک جھٹکا لگتا ہے، اس کو ایک شوق لگتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ تباہ ہونے والی ہیں. ایسا معاشرہ جس میں عورت آزاد ہے، بے باک ہے، نڈر ہے، باہر نکلی ہوئی ہے، آدمی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہی ہے، تو یہ معاشرہ جو ہے اس کو انیویٹیبلی کولیپس ہو جانا چاہیے. بیکاز پیٹریارکل جو تھنکنگ ہے اس کے اندر ایک آزاد، بے باک، نڈر، جرت مندانہ، انڈیپینڈنٹ عورت جس کی روزگار انڈیپینڈنٹ ہے، جو آدمی سے زیادہ کما سکتی ہے، اس سے زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. پی ایم ایل این پاکستان کے پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ اسی قسم کا ایک فضول گھٹیا قسم کا سوال جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی پوچھا گیا، اور مولانا فضل الرحمان نے شٹ اپ کال دے دی. یعنی نواز شریف نے اپنے سے سوال پوچھوا کے اس پہ بکواس کی، مولانا فضل الرحمان نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے شٹ اپ کال دے دی اس رپورٹر کو. یہاں پر یہ پتا چلا کہ نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے زیادہ پیٹریارکل ہے. یعنی مولانا فضل الرحمان نے پھر اپنی اس میں گریس شو کی، اپنی ہیومینٹی شو کی. مولانا فضل الرحمان نے کچھ نہ کچھ ویلیوز اپنی وہاں پہ دکھا دی کہ یار یہ سوال چے قسم کا سوال ہے، مجھ سے یہ فضول سوال جو ہے مت پوچھو. لیکن نواز شریف جو ہیں انہوں نے اس پہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، پتہ نہیں کتنا میں اس کو ایکسپلین کر سکا ہوں، کتنا نہیں ایکسپلین کر سکا. لیکن اب آ جائیں ان انٹرنیشنل دو تین ڈیولپمنٹس پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہاں، ایک پوائنٹ اور میں نے لکھا ہوا تھا ماڈرنٹی کے حوالے سے. دیکھیے پی ایم ایل این کا سارا جو ماڈرنٹی کا کانسیپٹ ہے نا، وہ سڑکوں میں، اوور ہیڈ بریجز میں، انڈر پاسز کے اندر ہے. یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کرنے میں، تو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر سے سڑک جو پتھر سے بنتی ہے، جس میں سریا لگتا ہے، جس میں خرچہ ہوتا ہے بہت، اس سے پی ایم ایل این کی پالیٹکس آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. لیکن کمپیوٹر کے اندر جو سافٹ ویئر ہے اس کے ساتھ پی ایم ایل این آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی. پی ایم ایل این تہذیبی اعتبار سے، حالانکہ یہ بہت کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی کہ ہم لبرل اکنامکس میں بلیو کرتے ہیں، نیو لبرل وغیرہ وغیرہ، سب بکواس ہے. پی ایم ایل این بنیادی طور پر ایک مذہبی انتہا پسندوں کی جماعت ہے، جس نے ماڈرنٹی کے فیس کی خاطر اپنے آپ کو ایک ماڈرن شکل دینے کی کوشش کی ہے. اور اپنی جو ایک ان کی جو الٹرا رائٹ، جس طرح سے کرسچن الٹرا رائٹ ونگز ہوتے ہیں، الٹرا رائٹس فورسز ہوتے ہیں، یہ اسی قسم کی ایک پاکستانی جماعت ہے جس نے اپنے آپ کو کیموفلاج کیا ہوا ہے. یہ ایک پسماندہ میڈیول مائنڈ سیٹ کی ایک جماعت ہے جس کا 21ویں صدی کی پالیٹکس میں کوئی رول نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے اس کو چودھری نظام الدین اپنی تمام تر طاقت کے باوجود جو ہے ریسکیو نہیں کر سکے گا. ہمٹی ڈمٹی کو دوبارہ طاقت میں لانا اور اس کے ساتھ ایک نظام چلانا، چودھری نظام الدین کی اپنی طاقت اس میں ضائع ہو رہی. کسی اسٹیج پہ چودھری نظام الدین کو اس کی شاید سمجھ آ جائے. انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ جو ہیں بڑی انٹرسٹنگ. آپ یہ دیکھیں کہ دونوں سائڈز، حماس نے پہلے انڈیکیٹ کیا کہ ہماری اسرائیل کے ساتھ ایک ڈیل جو ہے ہوسٹیج کی ریلیز کے حوالے سے آلموسٹ ہو چکی ہے. پہلے اسرائیل خاموشی تھی، پھر اب سے چند گھنٹے پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم بینیامن نیتن یاہو نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ ہماری ڈیل جو ہے ہونے کو ہے، اس کی تمام فائن ٹیوننگ ہو رہی ہے، اس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے. اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ڈیل جو ہے بالکل فائنلائز ہو چکی ہے. ڈیل کچھ اس قسم کی ہے کہ حماس 50 عورتیں، بچے وغیرہ جو اس کے پاس ہیں، 230-40 میں سے ان کو ریلیز کرے گا. ذہن میں رکھیے کہ بدقسمتی سے یہ جو ہوسٹیجز تھے جن کو حماس نے بڑا سنبھال کے رکھا، ان میں سے میرا خیال ہے 20 سے زیادہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے انہی اسرائیلی ایئر ریڈز میں جو اسرائیل نے بے دردی سے کیے ہیں فلسطینیوں کے اوپر، اور جس میں اب تک تقریباً 13,500 غازہ کی جو پاپولیشن ہے وہ جاں بحق ہو چکی. تو لیکن ایک اس میں پوائنٹ اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ حماس نے کہا تھا کہ اگر ہم پہ انپرووکڈ حملے ہوں گے، انڈکلیئرڈ حملے ہوں گے، تو ہم ہوسٹیجز کو ہلاک کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں. حماس نے ایک بھی ہوسٹیج کو ہلاک نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے حماس کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ فیوچر کی جو پالیٹکس شیپ کرنے میں اس کو ان ہوسٹیجز کو سنبھال کے رکھنا ہے. تو جہاں اسرائیل نے 13,500 لوگوں کو مار ڈالا ہے اور بربریت کے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، حماس نے اپنے ان ہوسٹیجز کو بہت سنبھال کے رکھا ہے. اور اب یہ ہوسٹیجز کے نتیجے میں ایک 4 دن کا سیز فائر اور ساتھ اس کی ایک ڈیل ہو رہی ہے. لیکن مجھے شک یہ ہے کہ حماس کی ظاہر ساری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو ہوسٹیج ڈیل ہے اس کے ذریعے اور پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں وہ انلیش کیے جائیں اور ایک لانگر لاسٹنگ سیز فائر اور ڈیل یہاں پہ ہو سکے، جو اسرائیل نہیں چاہتا ہوگا. لیکن اسرائیل پھنسا ہوا، کیونکہ اسرائیل کے اندر بڑا پریشر ہے ان ہوسٹیجز کے حوالے سے. تو یہ اگلے چند گھنٹوں میں یہ ہوسٹیجز ڈیل آپ کے سامنے آ جائے گی. 50 ریلیز کرے گا حماس، اور 150 فلسطینی آدمی، بچے، عورتیں جو ہیں، عورتیں اور بچے، ان کو ریلیز کرے گا اسرائیل ان ریٹرن.
اسرائیل میں یہ فیلنگ بڑی گہری ہے کہ حماس نے ہم سے ہمیشہ ہوسٹیج ڈیل بڑی بہتر کر لی ہے، ہم نے ایک چھوڑا، انہوں نے 1200 چھوڑوا لیے یا 1000 چھوڑوا لیے، تو اس دفعہ 1:3 کا ریشو جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ اس کے ساتھ جو ہے ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں برکس، جس میں برازیل ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، اور اس کی کرنٹ پریزیڈنسی ساؤتھ افریقہ کے پاس ہے، بڑی اسٹرانگ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اسرائیل کے خلاف، اور اس میں یہ ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے جس میں چین کے پریزیڈنٹ شی نے وہاں سے، رشیا سے پریزیڈنٹ پوٹن نے، ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ نے، ہندوستان کے فورن منسٹر، ان سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ہندوستان کے علاوہ باقی جو 4 ممبر ہیں ان کی بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس ہیں اسرائیل کے حوالے سے، اور ڈیمانڈ یہ کیا گیا کہ ہمیں ایک پرماننٹ لاسٹنگ سسٹینیبل سیز فائر چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں ایک انٹرنیشنل نیگوسیشن چاہیے ٹوورڈ دا 2-state سولوشن۔ اس کا پچھلا بھی ایک بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ بڑا لاسٹ پوائنٹ ہے۔ منڈے کے دن 8 مسلم ممالک کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے لینڈ کیا چین کے کیپٹل سٹی میں، بیجنگ میں، جہاں پر ان کی ایک بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی، اور چین سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ چین اپنا ایک رول پلے کرے۔ انیویٹیبلی چونکہ امریکہ کی ایسوسیشن اتنی ڈیپ ہو گئی ہے اس کانفلکٹ میں اسرائیل کے ساتھ کہ کوئی فرق ہی نہیں رہا، امریکہ کا جو ایک تاریخی رول تھا مشرق وسطیٰ میں وہ مسخ ہو گیا، پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ میڈیٹر ہی نہیں رہا، اتنی بری سچویشن ہو گئی۔ اس سے پہلے ہمیشہ امریکہ عرب اور اسرائیل کے درمیان کم از کم ایک میڈیٹر تو ہوا کرتا تھا، وہ میڈیٹر کا رول بھی چینج ہو گیا، میڈیٹر چین جو ہے وہاں پہ بن گیا، لیکن جو 8 ممالک وہاں پہ گئے اس میں سعودی عرب بھی تھا، اس میں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، سعودی عرب ہے، اس میں قطر ہے، اس میں جارڈن ہے، اس میں ایجپٹ ہے، یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آتی ہے، شاید UAE بھی ہے، یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ سب ممالک ہیں جو خطے کے ہیں، جن کی یا تو بارڈرز ملتے ہیں یا وہ اس کانفلکٹ کا حصہ ہیں یا ان کا ایک نیچرل رول اس میں بنتا ہے، لیکن ان 8 ممالک کے اندر جو وہاں گئے اور انہوں نے چین کے فورن منسٹر سے ملاقات کی وانگ ای سے، اور جس کے نتیجے میں جو برکس کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس سے پہلے یہ ملاقات ہوئی، تو اس کے اندر ترکی بھی ہے جو ان کنٹریز میں نہیں آتا جن کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، اس میں نائجیریا بھی ہے جو کسی پاسے اس میں فٹ نہیں ہوتا، اور اس میں انڈونیشیا بھی ہے، اس میں مسلم دنیا کی واحد جوہری طاقت پاکستان نہیں ہے، اس میں OIC کی ضرور ریپرزنٹیشن ہے، یہ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اس میں پاکستان کیوں نہیں ہے، مسلم دنیا کی واحد جوہری طاقت اس پورے کانفلکٹ میں اس کا کوئی لیڈرشپ رول جو ہے آپ کو کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کو دیکھیں، میرے پچھلے ویلاگز یاد کریں، ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ڈاٹ کنیکٹنگ کریں اس